नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल क़वमी सुम्मा रिदा अन अबी बकरिम व अन उमर व अन उस्मान व अन अली ज़िल क़वमी अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम व कफ़ा बिहा मिन निक़मा अल्हम्दुलिल्लाह वहदा सलामुन अलैकुम तिब्तुम। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, आप पर सलामती भेजते हुए रमज़ान के महीने में इसलिए खुशी हो रही है कि आप लोग इन बयानात को सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इल्मी काबिलियत में इजाफ़ा कर रहे हैं। अज़मत ज़हीर कादरी के साथ फ़ज़ाइल रमज़ान में, इस्लाम की बहारों में आपने मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर तकारीर सुनी और आज इंशाअल्लाह ताला अहले सुन्नत वल जमाअत के अक़ीदे के मुताबिक हज़रत अली के सहन में जाने से पहले हम उन जलीलुल क़द्र सहाबा इकराम के बारे में बात करेंगे जिनके पीछे अलीउल मुर्तज़ा ने नमाज़ें अदा की हैं, जिनको अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना इमाम माना है, जिनमें सर फ़हरिस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। उसके बाद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। और कल से हम इंशाअल्लाह 21वें रोज़े से 29 रमज़ानुल मुबारक तक हज़रत अली पर और उनकी अहलो अयाल पर गुफ्तगू होगी। ये इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी था कि अपने अक़ीदे को वाज़ेह किया जाए कि अज़मत ज़हीर कादरी का ताल्लुक़ किस अक़ीदे से है। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा अहले सुन्नत वल जमाअत। बहुत से लोगों के ये सवाल होते हैं कि क्या सहाबा इकराम का ज़िक्र कुरान मजीद में मौजूद है। तो ये बात याद रखें, कुरान में वला रतबिम वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन, कोई खुश्क या तर चीज़ ऐसी नहीं जिसका ज़िक्र कुरान में ना हो। हर चीज़ का ज़िक्र कुरान के अंदर मौजूद है, लेकिन वो ढूंढना पड़ता है। सूरह फतह आखिरी रुकू, रब ताला ने शाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारी रुहमाउ बैनहुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और उनके साथ उनके जो साथी हैं, उन साथियों में सब सहाबा इकराम का ज़िक्र आ गया। उनके साथ जो साथी हैं वो सख्त हैं काफरीन पर और रहम दिल हैं आपस में। और एक जगह सूरह अस्र जो आप पढ़ते हैं, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। उलमा इकराम ने शाह फरमाया इसमें वल अस्र जो है वो आका अलैहिस्सलाम का ज़माना है, और जो इंसान खसारे में है उससे मुराद अबू जहल है, अबू लहब है, और वो काफरीन हैं जिन्होंने कलमा रसूल नहीं पढ़ा। और आमनु व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र, ये चार कैटेगरी के जो सहाबा इकराम हैं उनका ज़िक्र है। तो आज इंशाअल्लाह हम सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर की शान बयान करेंगे। और आपको मालूम होगा कि सरकार तो अल्हम्दुलिल्लाह वहदा उनकी तो शान ही इतनी बुलंद हैं कि मेरे ख़्याल ने जितने भी लफ्ज़ सोचे हैं सब तेरे मकाम तेरे मर्तबे से छोटे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है। आका अलैहिस्सलाम के आने में चंद लम्हे हैं, नमाज की जमात जो है वो शुरू होने वाली है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको ये ख्याल आता है कि मेरा वज़ू है कि नहीं है, आप शुबे में पड़ जाते हैं, उठते हैं कि मैं सरकार के आने से पहले जल्दी से वज़ू करके आऊँ, कि मुझे शक है कि मेरा वज़ू नहीं। आका अलैहिस्सलाम मुसल्ला पढ़ाकर खड़े हो जाते हैं इमामत पर, और नमाज जो है वो शुरू होने लगती है। सिद्दीक़ अकबर फ़ौरन मस्जिद नबवी के दरवाज़े की तरफ जाते हैं कि मैं वज़ू करके आऊँ। अभी आप मस्जिद के अंदर ही मौजूद हैं कि क्या देखते हैं, मस्जिद की दाईं तरफ एक शख्स पानी लेकर खड़ा है और एक शख्स कपड़ा लेकर खड़ा है। दाएं वाला शख्स कहता है ए सिद्दीक़ अकबर
وضو کر لیں، اور دوسرا شخص کیا کہتا ہے کہ فوراً وضو کریں، سرکار کی رکعت پہلی شروع ہو گئی ہے۔ آپ جلدی جلدی وضو کرتے ہیں اور دوسرے شخص سے کپڑا لے کر وضو کو خشک کرتے ہیں، اور عجیب سوچتے ہوئے فوراً جا کے سرکار کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام رکوع میں جا چکے ہیں، حضرت صدیق اکبر ان کے پیچھے جب جاتے ہیں، رکوع آپ کو مل جاتا ہے، رکعت پوری ہو جاتی ہے، آپ فوراً سرکار کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ جب نماز مکمل ہوتی ہے، آقا علیہ السلام نماز سے فارغ ہوتے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، صدیق تیری شان بڑی اونچی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا صدیق تجھے معلوم ہے آج تجھے وضو کروانے والا کون تھا؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا وہ حضرت جبرائیل امین تھے جو آپ کے لیے وضو کا پانی لے کر کھڑے تھے۔ کوئی عام آدمی کیا جانے کہ صدیق کا وضو ہے کہ نہیں ہے، وہ اللہ کے فرشتے تھے، اور دوسرے جنہوں نے اپنے ہاتھ میں کپڑا پکڑا تھا وہ میکائیل علیہ السلام تھے۔ کیوں کہ آسمانوں پر وہ دونوں میرے وزیر ہیں، اور زمین میں آپ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے وزیر ہیں۔ اور قرآن میں بھی دیکھ لیں آپ کہ انہی دو فرشتوں کا زیادہ ذکر آیا ہے، باقی سب فرشتے الحمدللہ وحدہ مختلف جگہ پر ان کے نام سلسلے آتے رہے ہیں۔ ان دونوں کا ذکر جبرائیل و میکائیل کا ذکر اس لیے اکٹھا کیا گیا کہ آسمان پر نبی کے دونوں وزیر یہ ہیں۔ اور صدیق اکبر کے قربان جائیں کہ جب صدیق اکبر نے پاکی اختیار کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، کیونکہ ساری خالق کی رحمت سمیٹے ہوئے جس جگہ پہ ہیں صدیق لیٹے ہوئے، وہ محمد کا حجرہ جو عرش برین، رشک فردوس جنت کی کیا بات ہے، شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازگار رسالت کی کیا بات ہے کہ صدیق اکبر ایسے پیارے بزرگ صحابی کا جو ہر جگہ پر پہلے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب موجود نہیں، جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور خوش ہیں۔ آپ نے فرمایا جبرائیل امین آج آپ کیوں خوش ہو؟ فرمایا یا حضرت میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ جتنی عمر حضرت نوح علیہ السلام نے پائی تقریباً 1000 سال، اگر میں 1000 سال تک آپ کے یار، آپ کے وزیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں بیان کرتا رہوں تو ان کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایک طرف عمر نوح علیہ السلام اور دوسری جانب حضرت عمر فاروق کی شان بیان کرنی ہو تو ان کا جو وقت ہے وہ ایک جیسا، یعنی 1000 سال لگ جائے گا آپ کو عمر فاروق کا ذکر کرتے ہوئے۔ عمر فاروق وہ ہستی، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو عمر فاروق کو اچھا نہ جانے وہ کبھی نیکی اور بدی کے اندر فرق نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس نے فاروق کا انکار کر دیا۔ اور سبحان اللہ، کوئی بندہ ان کو مانے یا نہ مانے، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا نام زبان پر آتا ہے۔ کوئی اگر آپ سے پوچھتا ہے آپ کی عمر کتنی ہے تو آپ بتاتے ہیں میری عمر اتنی ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں نبی کے یار کا نام آپ کی زبان پر آ جاتا ہے کہ عمر فاروق ایسے پیارے صحابی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا میرے عثمان نے جنت خرید لی ہے رب تعالیٰ کے ساتھ سودے کر کر کے۔ ایک روز عثمان غنی کا آپ نرم دل اور ان کے فیصلے کی طاقت سے آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ ان کی نظر کتنی گہری ہے۔ ایک روز آپ گزر رہے ہیں، آپ کے سامنے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں۔ ایک کبوتر جو خانہ کعبہ کے پاس ہی محفوظ جگہ پر بیٹھا ہے، حضرت عمر فاروق ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں، وہ کبوتر اڑتا ہے اور ایک بلی کے نشانے پر آ جاتا ہے، بلی اس کو پکڑ لیتی ہے اور کبوتر جان سے جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی اسی وقت عمر فاروق کو روک لیتے ہیں، اے عمر میری بات سنو، آپ فوراً جا کر ایک غلام آزاد کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے کیا کیا ہے جو میں غلام آزاد کروں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ فرمایا کبوتر محفوظ جگہ پر بیٹھا تھا، آپ کے ہاتھ کے اشارے سے وہ اڑا اور موت کے منہ میں چلا گیا۔
اب آپ پر یہ واجب ہو گیا ہے کہ آپ غلام آزاد کریں تاکہ روز قیامت آپ سے اس کبوتر کے بارے میں سوال نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ ہیں وہ نبی کے یار جن کا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ ان کی شانیں کتنی اونچی ہیں، ان کو ماننے کے بغیر آپ حضرت علی المرتضیٰ کے ماننے کی تو بڑی دور کی بات ہے، آپ تو ان کی دہلیز کیا کو پار ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے ان کو تمام صحابہ کی موجودگی میں امیر المؤمنین مانا ہے، اپنا امام مانا ہے، ان کے پیچھے نمازیں ادا کی ہیں۔ تو سب سے بہترین فیصلہ حضرت علی المرتضیٰ کا ہے، کیونکہ وہ خود چیف جسٹس ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے بھی دور میں، حضرت صدیق اکبر کے دور میں، حضرت عثمان غنی کے دور میں۔ کیوں کہا تھا حضرت عمر فاروق نے کہ اللہ مجھے اس زمانے تک زندہ نہ رکھیں جس میں حضرت علی المرتضیٰ نہ ہوں، کیونکہ جو فیصلوں کی پاور اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو عطا کی ہے وہ کسی کو عطا نہیں کی۔ علی جہاں سب کا مولا ہے وہاں سب سے پہلے عمر کا مولا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ الکریم کی شان نے النظر علی وجہ علی عبادہ و ذکر علی عبادہ، یہ جو حدیث ہم تک پہنچی اس کے راوی حضرت صدیق اکبر اور ان کی بیٹی بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ محبوب خدا ہیں۔ اگر وہ یہ حدیث ہم تک نہ پہنچاتے تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ حضرت علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ الکریم، جن کا ہاتھ عام ہاتھ نہیں ید اللہ ہے، جن کا چہرہ وجہ اللہ ہے، اور وہ علی المرتضیٰ ایک رکاب گھوڑے کی میں رکھتے ہیں، گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں تو دوسرا پاؤں رکاب تک پہنچتا نہیں کہ قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ 30 پارے ایک انسان بشر ہونے کے ناطے اتنی جلدی پڑھ لے؟ تو بزرگوں نے شاہ فرمایا علی کبھی اکیلا قرآن نہیں پڑھتا تھا، علی کے جسم کا بال قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو نبی کے زمرہ رحمت کے اندر آ گئے ان میں اختلافات نہیں ہوا کرتے۔ ہم لوگ اپنے اختلاف کو آگے رکھ کر دوسروں کے اختلافات پر جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں۔ وہ ہستیاں کون ہیں؟ ان ہستیوں کو جاننے کی کوشش کریں، پڑھیں، سنا کر اپنے عقیدے مت بنائیں۔ ہر چیز کو ہم لوگ جانچتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم یہ چیز ہماری خراب نہ ہو جائے، ہماری یہ چیز خراب نہ ہو جائے۔ ایک کپڑا خریدنا ہو تو 70 سے ہم پوچھتے ہیں کہ سب سے اچھا کپڑا کہاں سے ملے گا۔ کبھی ہم نے یہ بھی پوچھا کہ سب سے اچھا عقیدہ کہاں سے ملے گا؟ جنت کے اندر گھر ہوگا، سونے کا گھر ہوگا، عام گھر نہیں ہوگا، وہ کالونی ہائی لیول کی کالونی ہوگی، سونے چاندی کے گھر موجود ہوں گے، موتیوں کے گھر موجود ہوں گے، بیویاں ہوں گی، غلام ہوں گے، ادنا جنتی کا گھر 1000 کمروں پر مشتمل ہوگا، کپڑے ملیں گے، جوتے ملیں گے، ہر چیز ملے گی، لیکن عقیدہ نہیں ملے گا۔ خدا را اپنے عقیدوں کو درست کریں، ہر صحابی کی شان کو سمجھیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ الکریم جب بھی مسجد سے باہر آتے یا جب بھی گلی میں ان کی ملاقات ہوتی ہے صدیق اکبر سے تو آپ سب سے پہلے ان کو سلام کرتے۔ حضرت صدیق اکبر ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتے۔ ایک روز حضرت علی المرتضیٰ تشریف فرما ہیں، ایک طرف سے صدیق اکبر آ رہے ہیں، ایک طرف سے حضرت علی المرتضیٰ جا رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اس روز حضرت صدیق اکبر کو سلام نہیں کیا، بلکہ حضرت صدیق اکبر نے پہلے ان کو سلام کیا۔ دیکھا کہ آج علی نے مجھ سے سلام نہیں کیا تو چلے میں سلام کر لیتا ہوں۔ پھر آپ نماز پڑھ کے سب سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کیونکہ محفل رسول سجتی تھی فجر کے بعد۔ ہم لوگ تو فجر کی نمازیں پڑھ کے سو جاتے ہیں نا، 4 رکعتیں پڑھ کے ہم لوگ تھک جاتے ہیں، وہاں پر محفل رسول سجتی تھی، صحابہ کرام اپنے خواب بیان فرماتے تھے، سرکار ان کو قرآن کی پیاری آیات کی تفسیر بتاتے تھے، صبح کا پڑھا ہوا علم، اور وہ بھی نبی کی زبان سے، وہ اتنا پختہ ہوتا ہے انسان کے ذہن کے اندر۔ تو فرمایا حضرت صدیق اکبر سب سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا حضرت مجھے لگتا ہے علی مجھ سے ناراض ہے،
آپ نے فرمایا کیوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی آپ سے ناراض ہو؟ فرمایا یا حضرت وہ روز مجھے سلام کرتے ہیں لیکن آج انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا۔ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کوئی بات نہیں، علی کو بھی بلا لیتے ہیں۔ آپ نے حضرت علی کو بلایا اور پوچھا کہ علی کیا تم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ ناراض ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ وجہ الکریم نے شاہ فرمایا یا حضرت میں ناراض نہیں، میں نے کل رات ایک خواب دیکھا اور خواب کے اندر کیا دیکھا کہ میں جنت کے اندر پھر رہا ہوں اور اتنا خوبصورت محل دیکھا کہ میں اس کے اندر جانے پر مجبور ہو گیا، اور میں نے فرشتے سے پوچھا کہ یار یہ محل کس کا ہے؟ اس فرشتے نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ محل اس کا ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ یا حضرت میں نے خواب سے جاگتے ہی سب سے پہلے ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں صدیق اکبر کو سلام نہیں کروں گا، بلکہ صدیق اکبر مجھے سلام کریں کہ یہ محل میرے یار کو ملے۔ سوچیں، لوگ دنیا کا ایک ٹکڑا اس کا جو ہے وہ اعتبار نہیں کرتے، تو وہاں علی المرتضیٰ دوسروں کے لیے جنت کے رستے آسان کر رہا ہے، دوسروں کو نیکی کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ کیا شانیں ہیں علی المرتضیٰ کی، اور کیا شانیں ہیں صدیق اکبر کی کہ ہلکی سی ان کو لگا کہ ناراض تو نہیں، انہوں نے فوراً جا کے سرکار کی بارگاہ میں یہ چیز پیش کی۔ اور افسوس در افسوس ان لوگوں پر جنہوں نے علم پڑھا لیکن اس کی صحیح تفسیر نہیں کی۔ زیراں زبراں شدہ مداں شان نبی وچ آئیاں، عاماں نوں تے خبر نہ کائی خاصا رمزاں پائیاں، اور خاص اب تب ہی ہوں گے جب آپ قرآن کو خاص وقت دیں گے۔ قرآن ایک سمندر ہے، اس کو آپ بغیر توجہ کے نہیں جان سکتے۔ ہر جگہ پر اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ ان کے یار موجود ہیں، غزوات میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوتوں میں، ان کے گھر میں، گلیوں میں ملاقاتیں۔ خدا را ان صحابہ اکرام کی عظمتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کتنی پیاری شانیں کہ جب آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، حج سے واپسی پر تمام صحابی سرکار کے ساتھ تھے، وہاں آپ سرکار نے یہ اعلان کیا کہ علی ولی کو اٹھا کے ہاتھوں میں نبی نے سب کو بتایا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، نبی نے سب کو بتایا، نبی نے سب کو بتایا، غدیر خم کا بیان سنو، علی ہے بولتا قرآن سنو، حیدر مولا علی مولا، مولا حیدر مولا علی مولا، مولا حیدر مولا۔ کیا فرمایا کہ میرے صحابیوں سب آگے ہو؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا غدیر خم پر سب کٹھے ہو جاؤ۔ غدیر خم ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر 4 رستے ملتے تھے، جس کو ہم اپنی زبان میں چورنگی کہتے ہیں یا چوک کہتے ہیں۔ فرمایا سب یہاں بیٹھ جاؤ اور آج میری بات غور سے سنو۔ اور بعض بزرگوں نے تفسیر کرتے ہوئے کیا کہا کہ صحابہ کرام نے بال بھی سارے تروا دیے ہوئے تھے حج کر کے، بات زیادہ سمجھ آنی تھی۔ فرمایا میرے صحابیوں سنو میں کیا کہتا ہوں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑا اور کیا شاہ فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ صرف ابھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے آ کر امیر المؤمنین کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ کو بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا علی تجھے 1000 مبارکیں کہ تو مومنوں کا مولا بن گیا ہے، اور آج کے بعد تو عمر کا بھی مولا ہے۔ کون اپنے مقام کسی کو دیتا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا فوری جو انہوں نے سلسلہ کیا، فوری جو مانا، انہوں نے فرما برداری میں کیا کہا، علی تو میرا مولا ہے، اور میں یہ دعا کرتا ہوں جس زمانے میں تو نہ ہو وہاں عمر کو جانا نصیب نہ ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تو ایک شخص اٹھا، پہلے وہ صحابی رسول تھا لیکن اندر سے منافق تھا،
کیونکہ علی کو نہ ماننا، صحابہ کرام نے کیا شاہ فرمایا، ہم لوگ مسجد نبوی کے دروازے کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے اور ہم جان بوجھ کر کہتے تھے علی 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 مولا علی. تو جو بندہ مسجد سے واپس ہو جاتا تھا ہمیں پتہ چل جاتا تھا یہ منافق ہے، علی کے نام سے بھاگ گیا ہے، اور جو اندر آ جاتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے صحابیوں کی محفل میں یہ شریک ہو گیا. اتنی پہچان رکھتے تھے صحابہ کرام. تو وہ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا یا حضرت، آقا علیہ السلام کو کہنے لگا ہم نے آپ کو نبی مان لیا، آپ کے صحابیوں کو صحابی مان لیا، اب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے چچا کے بیٹے کو ہم آپ کی طرح مولا مان لیں. النبی اولا، پہلے اولا ہوتا ہے پھر مولا ہوتا ہے. النبی اولا بالمؤمنین بانفسہم، نبی بڑا قریب ہے مومنوں کے، اور اس کے بعد قریب کون ہے؟ مولا. من کنت مولاہ فہذا علی مولا. تو آپ سرکار نے فرمایا کیوں تم علی کی ولایت کو نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا نہیں یا حضرت میں یہ نہیں مان سکتا، اس لیے کہ یہ آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، پھر ہم جس طرح آپ کے آگے آپ کی عزت کرتے ہیں ہمیں ان کی بھی کرنی پڑے گی. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور آپ نے کیا شاہ فرمایا، اللہ بھیج ان ابابیلوں میں سے وہ ابابیل جو تو نے ابھی تک چھپا کر رکھی ہے. ایک ابابیل جس نے پہلے ابرہا کے لشکر کو تباہ و برباد کیا تھا، اس میں سے ایک ابابیل ابھی تک بچائی ہوئی تھی، جس کے منہ میں ایک گندک کا چھوٹا سا مسر کے دانے جتنا کیمیکل، جو آج کل کیمیکل بن رہا ہے کہ بندے کے اندر لگے اور وہ آر پار ہو جائے اور بندہ مکمل طور پر ایسے گرے نیچے جیسے وہ راکھ بن گیا ہے. 2 پاؤں میں مسر کے دانوں کے برابر اور ایک منہ میں وہ ابابیل آتی ہے، اور اس شخص کے اوپر وہ تینوں جو کیمیکل اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ میں رکھا ہوا تھا اور پاؤں میں رکھا ہوا تھا، اس نے آ کر اس شخص کے اوپر جب اس کا وار کیا، وہ شخص وہیں پر ڈھیر ہو گیا. کیا جانتے ہیں آقا علیہ السلام کی زبان پاک کو، جن کی زبان سے نکل گیا کہ صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے وزیر ہیں، جہاں بادشاہ ہے وہاں وزیر تو پھر ہوں گے. جس جگہ سے نبی کو لے کر بنایا گیا اسی جگہ سے ان 2 ہستیوں کو بھی لے کر بنایا گیا. ان کی شانیں کون بیان کر سکتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر بھی ہو تو تب بھی آپ ان صحابہ کی فضیلتوں کو بیان نہیں کر سکتے. ایک آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کی تقریر میں آپ کیا بتائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا کر دے کہ ہم نبی کے سب صحابہ کی تعظیم کریں. تعظیم رسول کے بعد از انبیاء بزرگ تر صدیق اکبر. صدیق اکبر مرید ہیں، صدیق اکبر مرید ہیں کہ سرکار کی چاہت کو چاہتے ہیں. اور حضرت عمر خطاب جو ہیں وہ مراد رسول ہیں. ایک مرید ہے جو پیر کو چاہتا ہے، مرشد کو چاہتا ہے، ایک مراد ہے جس کو پیر خود چاہتا ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے حضرت عمر فاروق کو مانگا ہے اللہ سے. کیسے چھوڑ سکتے ہیں ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کے کہنے پر قرآن کی 13 آیات اتری ہیں؟ کیا رب تعالیٰ کسی کا محتاج ہے کہ وہ کوئی بندہ کہے گا تو وہ آیات اتارے گا؟ نہیں. کچھ بندے ایسے ہیں جو آقا علیہ السلام کی امت کے اندر محدث ہیں. ایک محدث ہوتا ہے جو حدیثیں بیان کرتا ہے، ایک محدث ہوتا ہے جب دال کے اوپر زبر آتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جس کی زبان سے فرشتے کلام کریں، جس کی زبان عام زبان نہ ہو، جس کی زبان سے فرشتے کلام کریں، وہ زبان ہے عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی عنہ. کتنی شان اللہ نے بڑھائی ان کے کہنے پر مقام ابراہیم کے لیے آیات اتر گئیں، عورتوں کے لیے پردوں کی آیات اتر گئیں، اور دیگر بہت ساری آیات ہیں. ہم اس ٹاپک کی طرف جائیں گے تو بہت یہ لینتھی ہو جائے گا. تو خدا را حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شانیں کتنی. حضرت علی المرتضیٰ ان کو دفنا کر جنت البقیع کے اندر واپس آ رہے ہیں. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ملتی ہیں ان کو، اور ہاتھ میں ایک پرچہ پکڑا ہے، اور کیا شاہ فرماتی ہیں، علی دیکھو یہ مجھے حدیث ابھی یاد آ گئی کہ آپ سرکار نے کیا شاہ فرمایا، جس جگہ پر میرا عثمان غنی مدفون ہوگا میرے روزے سے لے کر اس کے روزے تک
وہ جگہ جنتی ٹکڑا بن جائے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ایک آہ بڑی اور کیا شاہ فرمایا، او ہو اماں جان آپ مجھے پہلے یہ بتاتی تو میں عثمان کو یمن کے اندر دفن کرتا تاکہ عرب سے لے کر یمن تک سارا ہی ٹکڑا جنتی ہو جاتا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں بعد مرنے کی بھی جنت بانٹ رہی ہیں۔ اپنی جھولیاں پھیلاؤ، ان ہستیوں سے مانگو، اللہ ان کے صدقے بانٹتا ہے۔ اور کل انشاءاللہ 21 رمضان سے ہم حضرت علی کے صحن میں چلے جائیں گے اور ان کی شہادت پر بات ہوگی، ان کی فضیلتوں پر بات ہوگی، ان کی علمی قابلیت پر بات ہوگی، اور پھر ہمارا 29 رمضان تک انشاءاللہ آل علی پر گفتگو ہوگی۔ ان کی شانیں ہم دیکھنے کی، سننے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی اس درس کو قبول کرے اور ان صحابیوں کی شانوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین طہ یاسین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے مالک، جو کچھ ہم نے شانیں بیان کی ہر قسم کی غلطیوں سے منظم مبرہ مصفح کر کے آقا علیہ السلام کو توفتاً پیش کرتے ہیں، اس کو شرف قبولیت عطا فرما اور ہمارے ملک کو ہر قسم کی آفات سے محفوظ فرما۔ کل عالم پر میرے مالک جو وائرس کرونا پھیل گیا اس کو مٹا دے میرے مالک، ہم سب کو واپس اپنی نارمل حالت پر آنے کی توفیق دے، اور مرتے ہوئے ہمیں کلمہ نصیب کر۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین طہ یاسین آمین یا رب العالمین۔